बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फाकी दारुल-हुकूमत में एक होलनाक कत्ल की वारदात हुई, बल्कि वारदात तो स्वात के करीब जाके हुई, जो फ़र्क चौधरी, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन सवाल सबसे ज़्यादा अहम ये है कि इसमें मरकज़ी किरदार एक लड़की महानूर शाहिद का है, जो बैडमिंटन की खिलाड़ी है। एक लड़की ऐसा करने पे क्यों मजबूर हुई, ये भी बताऊँगा। फिर उस लड़की ने इस्लामाबाद के 2 थानों में 3 FIRs करवाईं। ये वकूआ होने से पहले उस महानूर ने 3 FIRs करवाईं। आखिर ऐसी क्या वजूहात थी कि उसको ये FIR करनी पड़ी। और नाज़रीन, अगर ये पूरा प्रोग्राम आप देखेंगे तो आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि हमारी पुलिस इतनी बेहिस हो चुकी है, इतनी सुस्त, नाअहल और कायल हो चुकी है कि एक तो होता है 15 पे कॉल करना और पुलिस ना पहुंचे। इसमें यह किरदार भी है कि उस खातून ने 15 पे भी पुलिस को मदद के लिए पुकारा एक दफ़ा, तो पुलिस मदद को नहीं पहुंची। लेकिन ये बाहिम्मत खातून जो है, जो कि अब उसका नाम जो है वो कातला के तौर पे लिया जा रहा है, लेकिन ये कोई नहीं देखेगा कि उसको इस नहज पे किसने पहुंचाया, वो कौन से हालात थे। मैं ये कहता हूँ कि इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो 2 थानों की पुलिस पे पड़नी चाहिए। एक थाना शालीमार और दूसरा है थाना कुसार, वफाकी पुलिस का। अगर वो उस खातून की FIR पे एक्शन लेती तो फर्रख अफजल चौधरी की ज़िंदगी भी बच सकती थी, और ये जो लड़की सवाबी से जिसका तल्लक है महानूर शाहिद, इसकी भी ज़िंदगी को ये दाग ना लगता और उसको भी जेल ना जाना पड़ता। और इसके साथ साथ जो DSP के बेटे हैं सैफुल्ला, उनको भी ये कदम ना उठाना पड़ता। तो नाज़रीन, मैं आज आपके सामने जो सनसनीखेज़ जो हक़ाइक़ हैं इसके पस पर्दा, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जो फाकी दारुल हुकूमत में 3 FIRs हुई। तो नाज़रीन, ये जो लड़की है महानूर शाहिद, इसका मामला था अहमद हसन एडवोकेट के साथ। अहमद हसन एडवोकेट ने इसको F61 में रखा हुआ था। यहाँ पे इनका लड़ाई झगड़ा भी हुआ। लेकिन नाज़रीन, इसके ऊपर बिलाल गौरी साहब जो हैं, उन्होंने भी बड़ा एक अच्छा ज़बरदस्त वीला किया है, और उन्होंने ये दावा किया है कि इस लड़की ने उनसे रब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि इस लड़की ने उनसे ये इस्तदा की थी कि मेरी हेल्प करें। लेकिन बिलाल गौरी साहब का कहना है कि मुझे इस स्टोरी में झोल नज़र आया, इसलिए मैंने नहीं की। और मेरा ये मानना है बतौर क्राइम रिपोर्टर, मुझे 35-36 साल जो सहाफ़त की दुनिया में हो गए, अगर उस वक़्त इसके ऊपर एक वीलाग हो जाता तो ये सारा खेल भी बच सकता था। क्योंकि जिस तरह FIR होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR खारिज भी हो जाती है। तो पहली जो FIR हो, पहला जो मुद्दई हो, तो उसकी बात सुननी चाहिए। फिर उसके बाद जो दूसरा मुद्दई आए उसकी भी बात सुनते। बिलाल गौरी साहब को इनकी बात जो है सुननी चाहिए थी, और जो वीडियोस इन्होंने दी थी बिलाल गौरी साहब को, वो भी जो है वो उनको जारी करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल उनका अपना तरीक़ेकार है। मैंने लेडी डॉक्टर मोमना जाहिद जो हैं, उनके केस में उनको इंसाफ ही नहीं मिल पा रहा था 1 साल से, चूँकि दूसरी तरफ एक SHO था, SI जो था वो भी थानेदार का बेटा था, और इंसाफ के उसने दरवाजे बंद किए थे फिर। लेकिन हमने तो अपना प्रोग्राम वीला कर दिया, जिससे इंसाफ के दरवाजे उस लेडी डॉक्टर मोमना के लिए खुल गए। लेकिन आप इस स्टोरी की तरफ आएँ, इसका मैं बताना चाहता हूँ। तो ये खातून पहली FIR दर्ज करवाती है जी 8 अगस्त 2025 को। उस FIR में मोमना शाहिद जो है ये कहती है, ये थाना शालीमार में दर्ज हुई। उसने ये कहा कि मैं जनरल हेडक्वार्टर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में काम करती हूँ और बैडमिंटन की मैं खिलाड़ी हूँ। एहसन भुट्टा ने मेरे साथ जाली निकाह नामे का ड्रामा रचाया और F61 में घर लेके मेरे साथ रेप करता रहा। अब उस घर का जो मालिक है उसका बयान भी थाने में आ चुका हुआ है, और इस खातून ने वहाँ पर यह दावा किया कि मेरे साथ मेरी ज़िंदगी इसने अजीरन की हुई है। और उससे पहले उसने ये भी जिक्र किया कि 31 जुलाई को F11 मरकज़ में एहसन भुट्टा और काशिफ शाह जो उसके दोस्त हैं वो आए, और दोनों ने आकर उसके मोबाइल भी छीन लिया, और उसका एक मोबाइल जो है ज़मीन पे दे मारा, जिससे उसका मोबाइल का जो पैनल है वो टूट गया। एक ASI वहाँ मौके पे आया। अब यहाँ से देखिए पुलिस की बेहसी, एक ASI मौके पे आया, ये FIR में दर्ज है। ये सुनी सुनाई बातों के पे मैं विलाग नहीं कर रहा। खातून कहती हैं कि एक ASI आया, उसने जाए वकूआ का मुआयना किया, CC फुटेज ली, और जब खातून ने उससे CCTV फुटेज मांगी तो नहीं दी गई। यहीं से तो इंसाफ का कत्ल होता है, यहीं पे तो इंसाफ ज़िबा होता है। तो अगर IG साहब ने इस केस की तफ्तीश करनी है ना, तो फिर उस ASI से शुरू करें कि उसको किसकी कॉल आई थी कि उसने CCTV फुटेज जो है इस खातून को नहीं दी थी। आगे चलें जी। ये खातून जो फिर मज़ीद इंकशाफ करती हैं, और फिर 8 अगस्त को मुलज़म एहसन भुट्टा
کاشف شاہ اور فرخ چودھری نے مجھے صفیہ ہائٹس کے قریب روکا اور میرا سر اپنی کار سے دے مارا. یعنی وہاں پہ اس کے اوپر سرے بازار تشدد کیا گیا. وہ کہتی ہے میں نے ڈھال ہو کے گر پڑی اور اس کے بعد میں نے 15 پہ کال کی اور جب 15 سے کوئی نہ آیا تو پھر میں خود ہی وہاں پہ روانہ ہوگی. پھر میں خود ہی اس طرف چل پڑی کہ تاکہ وہاں پہ جا کے میں اپنا پرچہ تو درج کرواؤں. 18 اگست 2025 کو یہ FIR ہوئی ہے اور پھر اس نے کا کہنا ہے کہ 16 اگست کی رات کو یہ میرے گھر کے باہر آئے, فوٹو بنائے, ویڈیو بنائی اور اس کے بعد میرے گھر کا جو راستہ ہے وہ بلاک کر دیا گیا. خاتون نے پھر مدد کے لیے مانور شاہد نے پولیس کو بلایا اور کہا کہ میری زندگی اجیرن ہے, میرے گھر والوں کی زندگی اجیرن ہے, خدا را ہمیں تحفظ دیا جائے. لیکن پولیس کہاں؟ پولیس دیکھتی ہے مال کو یا پھر دیکھتی ہے مال والے کو, مال کو دیکھتی ہے یا طاقت کو دیکھتی ہے. اگر تو وہاں پہ کوئی طاقتور شخصیت ہوتی جس سے اس پولیس والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ہماری ایک جھٹکے میں ٹرانسفر ہو جائے گی, ہم جھٹکے میں اڑ جائیں گے, پورا تھانہ ہی بھاگ پڑتا اس طرف کہ جناب یہ کیا ہو گیا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ F9 پارک میں مریم نام کی خاتون کے ساتھ ریپ کر دیا تھا. وہ دونوں ملزم انہوں نے پکڑ کے, جن کو ایمان مزاری تھا CIA سینٹر میں جا کے ملی بھی تھی, ان کو پھر پولیس مقابلے میں پار کر دیا گیا تھا. اور آج تک نہیں پتہ مریم وہ جو متاثرہ خاتون تھیں وہ کس کی بیٹی تھیں, کس کے ساتھ اس کی رشتہ داری تھی. بہرحال ان کو فوری اور سستا انصاف مل گیا تھا. پھر ناظرین آگے چلیے جی. 29 دسمبر کو ایک اور FIR تھانہ شالیمار میں یہ محترمہ مانور شاہ صاحبہ کرواتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں F11 اسٹریٹ 37 مکان نمبر 361 کی رہائشی ہوں. احمد حسن بھٹا F61 میں جعلی نکاح نامہ بنا کر میرے ساتھ ظلم کرتا رہا اور اس کے دوست کاشف ایڈوکیٹ اور فرخ چودھری وہ بھی اس کے ساتھ مل کے مجھے تشدد کا نشانہ بناتے رہے. ان کے پاس سرکاری گاڑیوں کے ذریعے مجھے ہراساں کیا جاتا ہے. پھر اس نے کہا کہ میری والدہ جو ہے وہ بھی زخمی ہوئی اور میرے بھائی کی زندگی کو بھی جو ہے وہ خطرات لاحق ہیں. یہ مانور کہہ رہی ہیں اپنی FIR میں جو تھانہ شالیمار میں ریکارڈڈ FIR ہے. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ہماری ویڈیوز بھی بنائی, گاڑیوں کی ویڈیوز اور دوسری ویڈیوز بھی بنائی. شالیمار کو انہوں نے کہا کہ میری مدد کریں اور مجھے انہوں نے, یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ مجھے ملزمان نے دھمکی دی کہ تمہارے چہرے پہ شراب بھی پھینکیں گے اور گیس بھی پھینکیں گے. تو اب اگر یہ خاتون لاوارث نہ ہوتی تو پولیس تو بھاگ پڑتی اس کی مدد کے لیے. لیکن مجھے افسوس ہے فرخ افضل کے قتل پہ. لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ پولیس, تھانہ شالیمار پولیس اور تھانہ کوسار پولیس جو ہے, ان کے اندر کیوں وہ جرت نہیں جاگی کہ ان کے ذمہ شہریوں کا تحفظ ہے, یہ کیوں اس طرف نہیں بھاگ پڑے, کیوں انہوں نے اس کو انصاف خاتون کو نہیں دیا. اگر یہ پولیس اس طرف بھاگ پڑتی, ملزمان کو پکڑ لیتی, آج اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا, فرخ افضل بھی زندہ ہوتے اور خاتون بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی جیل میں نہ جانا پڑتا. اور خاتون وہاں پہ پکار رہی ہے اس FIR میں, SHO صاحب میری مدد کریں, ہماری زندگی کو آسان بنا دیں. ناظرین یہ FIR میں لکھا ہے SHO صاحب ہماری مدد کریں اور ہماری زندگی کو آسان بنا دیں, اور ورنہ میری پوری فیملی خودکشی پہ مجبور ہے. اب یہ بتائیں خاتون کس نیج پہ پہنچی ہوئی ہے. اگر خاتون میرے ساتھ رابطہ کرتی تو میں تو بھائی بلال غوری صاحب کی طرح نہیں, میں ان کو بلاتا خاتون کو کہ بیٹھیں, جو تمہارے پاس ویڈیوز ہیں مجھے دیں, ہم ویڈیو کرتے, IG صاحب سے اپیل کرتے, وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب سے اپیل کرتے کہ جناب اس معاملے میں نوٹس لیں. بیڈمنٹن کی کھلاڑی کا زندگی, ثوابی کی اس لڑکی کا, مانور کا کیوں زندگی جو ہے وہ اجیرن کر رکھی ہے انہوں نے. خاتون نے پھر اس FIR میں بھی پھر دوبارہ لکھا کہ میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا گیا اور میرے ساتھ ریپ کیا جاتا رہا. اور پھر اس نے لکھا کہ جب یہ لوگ مجھے مارتے ہیں, سرے بازار پکڑ لیتے ہیں, مارنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب میں شور مچاتی ہوں تو راہگیر جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور راہگیروں کے آنے پہ مجھے چھوڑ دیا جاتا ہے. اور پھر تیسری FIR ناظرین 1 جنوری 2026 کو تھانہ کوسار میں درج ہوتی ہے. اس میں محترمہ مانور جو ہیں, جو اس وقت قاتلہ کے طور پہ ان کو لیا جا رہا ہے. یہ جو ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, مجھے دیکھیں, ایک تو ظلم کی انتہا یہ ہے, احسن بھٹا, کاشف شاہ اور مقتول فرخ افضل چودھری صاحب, ان کو اس نہج تک کسی کی زندگی کو جیرن نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن چلیں, شیطان نے ان کو اندھا کیا ہوا تھا, طاقت نے ان کو اندھا کیا ہوا تھا, دولت نے ان کو اندھا کیا ہوا تھا, پولیس تو اندھی نہیں تھی. پولیس کے پاس یہ تیسری FIR درج ہو رہی ہے ناظرین,
جناب آئی جی صاحب یہ تیسری ایف آئی آر وہ خاتون درج کروا رہی ہے, اور تیسری ایف آئی آر پہ بھی ملزمان کا کچھ نہیں ہوا, تیسری ایف آئی آر پہ بھی ملزمان کو نہیں پکڑا گیا, بلکہ ایک ایف آئی آر تو خارج کر دی گئی. اور میری اطلاع کے مطابق اس کے بعد یہ خاتون اس نہج پہ پہنچی, اس کے بعد اس خاتون کی یہ سوچ پہنچی کہ یہاں انصاف کے دروازے بند ہیں. ابھی چند روز پہلے پنڈی میں ہتھکڑیوں میں لگا ہوا ملزم انہوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا, اور جو قاتل تھے ان کا کہنا تھا کہ اس نے ہمارے بھائی کو مارا ہے بھائی, اور ہمیں تو پتہ ہے عدالتیں اس کو چھوٹ دے دیں گی, عدالتیں اس کو بری کر دیں گی, لہٰذا ہم نے اپنا قتل کا بدلہ لے لیا ہے, اور اب ایک ایک برابر ہو گیا, لہٰذا بات پھر صلح کی طرف چلی جائے گی, تو انصاف تو ہم نے لے لیا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں جی 1 جنوری 2026 کو یہ خاتون تھانہ قصار میں ایف آئی آر درج کرواتی ہے, اور اس میں یہ کہتی ہے کہ احمد حسن ایڈوکیٹ نے جعلی نکاح نامہ بنا کر میرے ساتھ ریپ کیا, میرے ساتھ ظلم کیا, اور سرکاری گاڑی نمبر, جناب آئی جی صاحب یہ سرکاری گاڑی نمبر دیکھ لیں, یہ سرکاری گاڑی کا پتہ کریں, یہ سرکاری گاڑی کس بیوروکریٹ کی ہے. اس سرکاری گاڑی یہ فرق افضل چودھری کے پاس تھی, یا کاشف شاہ کے پاس تھی, یا پھر یہ احمد حسن بھٹا کے پاس تھی. وہ سرکاری گاڑی کا نمبر اس ایف آئی آر میں لکھا ہے. یہ ساری جو ایف آئی آر میں چیزیں آ گئی نا, یہ اب لیگل چیزیں ہیں. اس میں وہ لکھتی ہیں جی خاتون مدعی ہیں وہی مانورس, یہ تھانہ قصار کی ایف آئی آر ہے, کہتی ہیں کہ جی اے بی 756 سرکاری گاڑی, اور دوسری گاڑی سرکاری نمبر جی اے ایس 588, اور تیسری گاڑی RJ 40. اب تفتیش تو پھر مانگتی ہے, وقت بھی مانگتی ہے, اور تمام ملزمان کے چہرے بھی مانگتی ہے, اور ان ملزمان کے چہروں سے نقاب اترنا بھی مانگتی ہے. یہ جو سرکاری گاڑیاں کس کی سیکٹری کی تھیں, یہ سرکاری گاڑیاں کیا کسی پولیس افسر کی تھیں, یہ کس کی تھیں جو خاتون کا پیچھا کیا کرتی تھی. اب دوسری طرف خاتون جو ہیں وہ حاضر سرور خیبر پختونخوا کے DSP ہیں, ان کے بیٹے سیف اللہ سے ان کی ملاقات ہو گئی, تو ان سے انہوں نے مدد مانگی کہ میری زندگی ان تین اشخاص نے بالکل اجیرن کر رکھی ہے, میرا جینا محال ہے, ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں کہ یا ہم خودکشی کر لیں, اور یا پھر ہم جناب اس کے رحم و کرم پہ وہ جہاں چاہیں ہمیں بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے پھریں. تو اس پہ وہ سیف اللہ اور 2 اس کے ساتھی جو ہیں انہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا. پھر انہوں نے ریکی کی فرق افضل چودھری کی, اور پولیس ذرائع کے مطابق جو خاتون نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا, اس نے کہا کہ ہمارا جو پروگرام تھا کہ ایک ایک کر کے تینوں کو کیفر کردار تک پہنچانا. پہلے فرق افضل چودھری کی باری آ گئی, تو ہم نے فرق افضل چودھری کو, اب ناظرین یہاں بھی آپ دیکھیں کہ فرق افضل چودھری کو جب اغوا کیا گیا تو لڑکی کو اتنا غصہ تھا کہ لڑکی بھی ان ڈرائیو کرا کے ساتھ گئی, پھر گاڑی میں شامل ہوگی, پھر راستے میں مزاحمت ہوئی تو کوئی رائفل کا بٹ یا پسٹل کا بٹ سر میں لگنے سے فرق افضل چودھری کی ڈیتھ ہو گئی. تو اگر پولیس جو ہے وہ فرق افضل چودھری کا باپ جو ہے, اب دیکھیں کہاں لڑکی نے 15 پہ کال کی تو پولیس نے کال نہیں کی کہ لڑکی خود پیمز میں چلی گئی. یہ پہلے کی ایف آئی آر کا ذکر کر رہا ہوں, لڑکی خود میڈیکل کروا کے شالیمار پہنچ گئی, پرچہ اس نے کروا لیا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پولیس کا رسپانس دیکھیں, یا آپ دیکھیں یہ قسمت کی بات دیکھ لیں, یا پھر مکافات عمل دیکھ لیں کہ فرق افضل کو رات 1:30 بجے جب اٹھایا گیا تو اس کے باپ نے اس کا تعاقب کیا, گاڑی کا تعاقب کیا, تو ملزمان نے اس پہ فائرنگ کی. تو مدد کے لیے فرق افضل کے باپ نے بھی پکارا 15 کو, اور 15 والے ایک دفعہ پھر لمبی تان کے سو رہے تھے, اور وہ انہوں نے کوئی رسپانڈ نہیں کیا. چنانچہ وہ اسلام آباد کی حدود سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو گئے. یہاں بھی مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی بیوروکریٹ کا یا بڑا آدمی کا بیٹا ہوتا, پولیس نے ایزی لیا کہ صبح تک پتہ چل جائے گا یہ اغوا برائے تاوان کی واردات ہوگی, کوئی ڈیل کر کے خود ہی ورثہ جو ہے چھڑا لیں گے. تو اگر پولیس فوری طور پہ ناکہ بندی کرتی تو فرق افضل کی جان بچ سکتی تھی. لیکن جناب آئی جی صاحب اس سے آپ اندازہ لگا لیں, میں نے خود دیکھا کتنے معاملات میں کہ 15 پہ کال کرتے ہیں. 15 پہ چونکہ مجھے اسلام آباد پولیس میں کرائم رپورٹنگ کرتے ہوئے عرصہ ہو گیا, زیادہ تر میرے واقف بیٹھے ہوتے ہیں. ایک شخص نے, میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک شخص نے جو نشے کا عادی, اس نے اپنی ماں کو اتنا مارا, اس کی ماں نے کسی سے نمبر لے کے مجھے کال کی کہ شمشاد صاحب 15 پہ کال کر کے پولیس ہمارے گھر بھجوا دیں, میرا بیٹا مجھے مار دے گا, مجھے اور میری بیٹی کو. اب میں نے پولیس کو کال کی, اب پولیس پہ بیٹھا ہوا میرا واقف کار تھا, اس نے کہا مانگڑ صاحب ان کو کہیں میں کل آ جاؤں گا,
آج میرے پاس نہ فورس نہیں ہے, میں اکیلا بیٹھا ہوں 15 پہ. اب میں نے کہا جی کل تک تو پھر خدا نہ خواستہ اگر اس نے مار دیا, اس نے کہا بے فکر رہیں, یہ ڈائلاگ ہے, نہیں مارتے. اب یہ دیکھیں پولیس عادی ہو چکی ہے, پولیس کے پاس یہ تو واقعی صحیح ہے ان کے پاس نفری نہیں ہے, لیکن نفری اب ہم نے تو نہیں دینی, پولیس نے خود بھرتی کرنے ہیں بندے, وزیر داخلہ صاحب نے کرنے ہیں, آئی جی صاحب نے کرنے ہیں, جن کے ٹیسٹ انٹرویو لیے ہیں ان کو بھرتی نہیں کیا جا رہا. اب جہاں پولیس کی سوچ یہ بن جائے کہ جناب یہ ڈائلاگ ہیں, انہوں نے کوئی نہیں اس نے اپنے ماں باپ کو مارنا, نہ اس نے بہن کو مارنا ہے, نہ ماں کو مارنا ہے, تو انہوں نے نہیں رسپونڈ کیا, تو میں بھی خاموش ہو گیا. پھر ان کا رات کو 10 بجے فون آیا کہ مانگڑ صاحب پولیس تو نہیں آئی. میں کہا جی صبر کریں, اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا. بہرحال اللہ نے مدد یہ کی کہ جو ان کے قرب و جوار میں رہنے والے تھے انہوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا, پولیس نہیں آئی. اور یہاں پہ آپ دیکھیں لڑکی پولیس والوں کو بلاتی ہے تو پولیس چھٹی پہ ہے, لڑکے کا باپ فرق افضل کا باپ 15 پہ کال کرتا ہے, پولیس چھٹی پہ ہے. تو کتنا بڑا حادثہ ہو گیا. اب یہ جب تفتیش آگے بڑھے گی تو وکلا جو ہیں وہ لڑکی کے وکلا, وہ سیف اللہ کے وکلا, باقی جو ملزمان ہیں ان کے وکلا, وہ تو دھجیاں اڑا کے رکھ دیں گے. سوال یہ ہے کہ پولیس کو کون پکڑے گا. 3 FIRs, ملزمان کی گرفتاری نہیں ہے, ملزمان کو سبق نہیں دیا گیا, ملزمان کو نہیں سمجھایا گیا کہ آپ چھوڑ دیں اس کا پیچھا, اس کو جینے دیں اس کی زندگی. آپ کیوں اس کو خودکشی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب اس نے خودکشی تو نہ کی, ان کے دیکھیں گھر کا اکلوتے بیٹے کی جان لے لی. اب یہ کوئی برا ہو سکتا ہے جو نقصان ہو گیا, لیکن کیوں ہوا ہے؟ پولیس کی وجہ سے. پولیس اگر انصاف کرتی, پہلی FIR سے لے کے, پہلی 15 کی کال سے لے کے آخری اس کے باپ کی 15 کی کال تک پولیس نہ اہل نہ اہل نہ اہل نہ اہل, اور پولیس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا جو ہے سانحہ ہو گیا. تو ناظرین باقی چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے, جو چیزیں سامنے آئیں گی. یہ 3 FIR میرے سامنے آئی تھیں اور اس کے اوپر بلال غوری صاحب کا پروگرام بڑا زبردست ہے. بس میرا ان سے صرف اتنا اختلاف ہے کہ ان کو پروگرام کرنا چاہیے تھا. پروگرام آپ ایک فریق کا کر دیں گے تو کوئی نہ کہیں نہ کہیں سے اس کو ریلیف مل جاتا ہے. ہمیں کیا ہے بھئی, ایک خاتون دعویٰ کرتی ہم پروگرام کر دیتے, دوسری طرف سے فرق افضل چودھری, احمد حسن بھٹا, کاشف شاہ آ جاتے, ہم ان کا بھی موقف دے دیتے, اور اس وقت پروگرام ہوتا تو یہ 3 FIRs بھی سامنے آ جاتی. یہی تو لیڈی ڈاکٹر جو مومنہ زاہد ہیں اس میں ہوا تھا, اس کو بھی تو ایک SHO ورگلا رہا تھا, زبردستی شادی کرنا چاہ رہا تھا. جب پروگرام ہوا تو IG صاحب نے 24 گھنٹے میں ان کو انصاف دے دیا, اور اب پھر مومنہ زاہد کے راستے میں پولیس انصاف رکاوٹ بن کے کھڑی ہوئی ہے. وہ اپنے پیٹی بھائی کے لیے راستے ہموار کر رہی ہے, مومنہ زاہد کو انصاف نہیں دیا جا رہا. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.